या अबती ला ताबुदिश शैतान, ओ अबू जान शैतान की इबादत न करना, ये बुतों की इबादत शैतान की इबादत है। इन्न शैतान लिर्रहमान असिया, शैतान तो सबसे बड़ा नाफरमान है अपने रब का। या अबते या अबते या अबते, ए अबू जान, ए अब्बा जान, ए मेरे पिदर मुहतरम, बड़े मुअज़्ज़ज़ाना और शरीफाना लहजे के अंदर अपने बाप को मुखातिब कर रहे हैं। लेकिन बाप नहीं माना, घर का पूरा माहौल मुखालिफ है। लिहाजा सबसे बड़ी आजमाइश हजरत इब्राहिम की यही थी। और फिर वो वक्त आया कि घर के माहौल के बाहर पूरा मुआशरा भी मुखालिफ, अवामुन्नास भी मुखालिफ, रईयत भी मुखालिफ, मोहल्ले के लोग भी मुखालिफ, गिरद नवाह के भी मुखालिफ, ममलकती तौर पर सब के सब मुखालिफ, रिश्तेदार भी मुखालिफ। और फिर तीसरे नंबर पर मुकाबला किससे? वक्त के हुक्मरान से था कि वक्त का हुक्मरान भी मुखालिफ है। अब इससे बड़ी आजमाइश किसी के लिए हो सकती है? घर का माहौल भी मुखालिफ है, तमाम के तमाम रिश्तेदार भी मुखालिफ हैं, पूरे ममलकत के रईयत भी मुखालिफ हैं, ऊपर हुक्मरान भी मुखालिफ है। और इन चारों कुव्वतों ने सर जोड़कर आखिरकार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ मंसूबा बंदी इख्तियार की। हजरत इब्राहीम ने ये नहीं कि सिर्फ एक मैदान में काम किया, घर के माहौल में नहीं, घर के माहौल में भी काम किया, रिश्तेदारों में भी काम किया, मुआशरे में भी काम किया, अवाम उन्नास में भी काम किया। और फिरौन के साथ मुनाजरे की नौबत भी आई थी। कुरान मजीद फिरौन ने क्या है, नमरूद के साथ मुनाजरे की नौबत भी आई थी, मुनाजरा भी हुआ था। कुरान मजीद ने उस पूरे मुनाजरे का भी तस्करा किया है। उसके लिए वक्त नहीं है कि आपको इस वक्त बयान करूं। इन आजमाइशों के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुब्तला थे। लेकिन हक छोड़ना, सच को छोड़ना सवाल ही पैदा नहीं होता। हक ही के लिए तो अल्लाह ने अंबियाए किराम को पैदा किया था। हक ही की तरवीज और इशाअत के लिए तो रब ने मेरे अंबिया को पैदा किया था। हक का बोल बाला करने के लिए अल्लाह ने नबियों को पैदा किया था। और अगर हक को नबी छोड़ ले तो फिर कौन कौन हक बयान करेगा? मेरे पैगंबर आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु बल्लिग मा उनज़िला इलैक फ इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता। मेरे पैगंबर, अल्लाह ने जो आपके ऊपर अहकामात नाजिल किए हैं, जो कुछ भी आपके ऊपर उतरा है, बल्लिग, वो बयान कर लीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। फ इन लम तफ़अल, अगर आपने ऐसा न किया, फमा बल्लग़्त रिसालता, गोया कि आपने अपने फराइज़ मनसबी नहीं अदा किए, आपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, आप अपने मिशन को मुकम्मल गोया कि ना कर सके। इसलिए हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नहीं, हर नबी ने अल्लाह के तालीमात को कौम तक पहुंचाया। मुदाहनत से काम नहीं ली, सुस्ती से काम ना ली, बातिल के साथी नहीं बने जैसे कि आजकल हमारी तबीयतें बन चुकी हैं। नाहक का साथ देना, झूठों का साथ देना, मक्कारों का साथ देना, दगाबाजों का साथ देना और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को पामाल करने वालों का साथ देना, ये इस्लामी तालीमात नहीं है, ये दीनी नजरियात नहीं है। और चुनाचे बातिल उनके मुकाबले में जमा हुआ, उन्होंने सर जोड़ा। हमारे रास्ते का कांटा है, इसे कैसे हटाया जाए? और जो बात मैं आगे अर्ज करना चाहता हूं, शायद आगे मेरी बात भी खत्म हो जाए। सोचने के लिए आप हजरात के दिल और दिमाग को झंझोड़ने के लिए मैं बात अर्ज करना चाहता हूं। वक्त के हुक्मरान ने फैसला किया, नमरूद ने फैसला किया
کہ ابراہیم کے لیے آگ جلائی جائے اور اسے آگ کے اندر پھینکا جائے. یہ فیصلہ حضرت ابراہیم کے خلاف وقت کا حکمران کر رہا ہے، اور جب وقت کا حکمران کر رہا ہے تو وہ سربراہ مملکت ہے، اور اس کی کابینہ بھی اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کابینہ بھی اس کی شامل ہے، اور اس غلط کابینہ کے اندر حضرت ابراہیم کا باپ بھی شامل ہے. لہذا یہ کتنا سخت ترین موقع ہے کہ ایک بیٹے کے خلاف اس بنیاد پہ کہ وہ حق بیان کر رہا ہے، حق کا ساتھی بنا ہوا ہے، اور سرکاری طور پر اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے، اسے آگ کے اندر جلایا جائے، اور باپ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں بھی دستخط کرتا ہوں، اسے آگ کے اندر ڈالا جائے. مشکل بات ہے کہ نہیں ہے؟ عموماً باپ کہتے ہیں بیٹا ہے آخر جی کیا کروں، چوری میں پکڑا جائے، قتل کے اندر پکڑا جائے، پولیس والے لے کر چلے جاتے ہیں، وہی باپ ہوتا ہے جو چھڑانے والا ہوتا ہے. جی کیا کروں، آخر ٹوٹا ہوا بازو اپنے گلے میں لٹکتا ہے، ٹوٹا ہوا بازو اپنے گلے میں آتا ہے. بیٹا جو ہے تو کیا کروں، چھڑانا تو ہے، حمایت تو کرنی ہے، بچانا تو ہے، لیکن تاریخ انسانیت کا یہ عظیم واقعہ ہے. یہ تمام قوتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کر دیتی ہیں، اور اس فیصلے کے اندر حضرت ابراہیم کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کے باپ بھی شامل ہیں. اور یہ سب سے بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے شروع ہو گئی. آگ جلائی گئی، ہر آدمی نے اس آگ کو الاؤ کرنے میں، اس آگ کو جلانے میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیا. آج کا ترقیاتی دور تو نہ تھا، لکڑیوں کی آگ جلانی تھی، لکڑیاں جمع کرنی تھی. ہر آدمی لکڑی کا گٹا لا رہا ہے، ہر آدمی اس میں حصہ دار بن چکا ہے، اور یہ باطل کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ دینا ہے، غلطی کا ساتھ دینا ہے، غلط لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اور غلط فیصلے کو عملی جامہ پہنانا ہے. لہذا سب اس محنت میں لگ گئے، اور پھر آگ جلائی گئی، آگ سلگائی گئی. آگ اتنی سخت تھی، اتنی سخت تھی، اتنی تیز و تند تھی، اس کی شعاعیں اتنی بڑک رہی تھی، اس کی تپش اتنی سخت تھی، زیادہ تھی کہ اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ قریب کیسے جائے، ابراہیم کو وہاں پھینکے کیسے، اس میں ڈالے کیسے. شیطان آیا انسانی شکل و صورت میں، اور قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شیطان ہے، لیکن وہ شیطان ہوگا کیونکہ انسانی شکل میں ہوگا. إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیاطین بھی اپنے دوستوں کے کانوں میں پونگتے رہتے ہیں، اس کے اندر وساوس ڈالتے رہتے ہیں، ان کو باتیں بتلاتے رہتے ہیں کہ تم نے اس کام کو کیسا کرنا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں شیطان انسانی شکل و صورت میں آیا اور کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگ میں پھینکنے کا طریقہ میں بتلاتا ہوں. وقت کا حکمران تھا، لوگ طاقتور تھے، کیا طریقہ ہے جی منجنیق بناؤ. منجنیق عربی کا لفظ ہے، ایک استعمال ہوتا ہے. آج اس کا متبادل جو ہے نا منجنیق کا، یہ جو توفیں ایجاد ہو چکی ہے، توف جسے کہتے ہیں، جس سے گولا پھینکا جاتا ہے، یہ جدید سائنسی طریقہ ہے. پہلا پرانا طریقہ منجنیق کا تھا.
اور یہ جو بڑے حضرات یہاں پہ موجود ہیں تو نوابوں اور خانوں کے حجروں کے اندر منجنیق ہوا کرتے تھے. جب وہ کسی کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے حملہ کرنے کے لیے تو ساتھ منجنیق لے جایا کرتے تھے. اس میں بڑا وزنی 1 من کا 2 من کا پتھر رکھ کر دور سے کسی قلعے کے اوپر کسی گاؤں کے اوپر پھینکتے تھے. یہ آلات جنگوں میں پہلے استعمال ہوتے رہے. حضور علیہ السلام نے طائف کی جنگ میں بھی منجنیق استعمال کی تھی. یہ اس کی پہلی ایجاد حضرت ابراہیم کے خلاف ہوئی تھی. ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. منجنیق کے اندر ان کو رکھا گیا. منجنیق کی ایک اور مثال میں آپ کو بتلا دوں. ہم جب چھوٹے تھے ایک تو غلیل ہے نا، غلیل یہ علیحدہ چیز ہے، غلیل اس سے مارنا. ایک اسی طریقے پر ہوتا تھا، اس میں پتھر رکھتے تھے اور اسے گھماتے تھے اور پھر پھینکتے تھے. اسے کیا کہتے تھے؟ ہاں جی، اس منجنیق کو اس کو ذرا ریڑی کی شکل میں یہ ہوتا تھا، جس کو یوں جس طریقے پر کوئی چرخہ گھماتے ہیں تو چرخے کی شکل میں یہ ہوتا تھا اور پھر چھوڑتے تھے. تو یہ منجنیق اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھے گئے اور اب قریب ہیں. آگ میں نے کہا اتنی سخت ترین ہے کہ فضا کے اندر جب پرندہ جایا کرتا تھا نا، وہ بھی تپش کی وجہ سے جل کر راکھ ہو کر نیچے گر جایا کرتا تھا. اتنی سخت آگ. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا. جبرائیل امین آئے. اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میری لائق کوئی خدمت. حضرت ابراہیم نے اس موقع پہ کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے اما الیک فلا، میری کوئی ضرورت، تیری کوئی ضرورت نہیں آپ کی مدد کی ضرورت. زندگی بھر توحید بیان کرتا رہا، وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لی، باپ کا مقابلہ کیا، خاندان کا مقابلہ کیا، پورے قوم اور برادری کو ناراض کیا، مملکت کو ناراض کر لیا. اس رب کے لیے، اپنے اس کی رضا کے لیے آج توحید بیان کرتے کرتے آخری مرحلہ میں تجھ سے مدد مانگ لوں اور تجھے مشکل کشا سمجھ لوں، یہ ابراہیم گوارا نہیں کرتا. اما الیک فلا، آپ کی کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ایسا کر لو کہ جس رب کے لیے سب کچھ کر رہے تھے اور ہو رہے ہو آج، اس رب سے تو سوال کر لو. یہ بات ٹھیک تھی، غلط تو نہیں تھی. جبرائیل نے کہا اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کیا، اللہ کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اور اس کی وجہ سے اس ماحول پہ پہنچ آئے ہو، اس رب سے تو سوال اس موقع پہ کر لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی. بڑا تاریخی جملہ ہے. حسبی من سوالی، میرے سوال کرنے سے، مانگنے سے میرے لیے یہ کافی ہے کہ وہ رب میری حالت کو دیکھ رہا ہے. اسے علم ہے. کیا وہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ علیم بذات الصدور نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اس کے اوپر کوئی چیز تو مخفی نہیں، وہ سب نہیں دیکھ رہا. کیا یہ منظر اس کے سامنے نہیں ہے؟ حسبی من سوالی، میرے مانگنے سے میرے لیے یہ بات کافی ہے، علمہ بحالی، کہ وہ میری حالت کو جان رہا ہے. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا اور ادھر رب کریم نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ سردی لگنا محسوس ہو جائے. وسلامن، سلامتی والا ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر.
میرے رب نے ہمیں تعلیم دے دی کہ جس شخص کی زندگی اللہ کے لیے گزرے، جو اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کے اوپر تیار ہو جائے اور مشکل مرحلہ کے اوپر آ جائے، تو عام طور پر اسباب کی دنیا میں پانی غرق کرتا ہے، آگ جلانے والی چیز ہے، میں ان سے بھی وہ چیزیں سلب کر لیتا ہوں اور وہ عادت ان کی ختم کر لیتا ہوں اور خلاف عادت اس کو بچا لیتا ہوں۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، پانی غرق کرنے کا کام کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ پانی میں غرق نہیں ہوئے، بنی اسرائیل نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کا حکم پانی کو یہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، کیونکہ اللہ کا حکم آگ کو یہی تھا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والا تو نے ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، لوگوں نے، تمام قوتوں نے، جس میں اپنے بھی شامل تھے، بیگانے بھی شامل تھے، سب شامل تھے، حضرت ابراہیم کے خلاف تدبیروں پہ سب کے سب متحد ہو گئے سازش کے اوپر۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے سب کو نیچ کر کے دکھلا دیا اور اپنے عزائم میں ناکام کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر آئے، لیکن آگ نے ان کے جذبات نہیں ٹھنڈے کیے، نہیں جلائے، اپنے مشن سے باز نہیں آئے، اپنے نظریات سے باز نہیں آئے، اپنے عقیدے اور نظریے کے اوپر سودابازی نہیں کی۔ باہر پھر جب نکلے تو پھر اسی باپ کے سامنے گئے اور پھر اس کو یا ابت سے مخاطب کیا کہ ابا جان، پھر بھی کہتا ہوں یہ نظریات، یہ افکار، یہ بت پرستی، یہ بت سازی، یہ باطل کا ساتھ دینا، یہ جھوٹ کا ساتھ دینا، دغابازوں کا ساتھ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ حق کو قبول کر لیجئے، دین کو قبول کر لیجئے، تاکہ آپ کی دنیا بھی سدھرے اور آخرت بھی سدھرے۔ پتہ ہے اس موقع پر باپ نے غصے کے لہجے میں کہا کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، میرے ساتھ آئندہ کے لیے اس قسم کی باتیں نہ کرنا، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کر سنسار کر کے قتل کر دوں گا۔ اور پھر سخت غصے کے لہجے میں باپ حضرت ابراہیم سے کہتا ہے وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، جاؤ مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ عام محاورے کے اندر میں ترجمہ آپ کی زبان میں کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے پر ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جا دفع ہو جا مجھ سے، یہ لہجہ باپ نے حضرت ابراہیم کے متعلق استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاؤں۔